बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सबका एक बार फिर से इस्तकबाल है प्रोग्राम औलाद इमाम हुसैन किताबे के ज़रिए में। हमने पहले एपिसोड में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के फ़र्ज़ंद पे बात की थी और आज इंशाअल्लाह हम बात करेंगे उनकी बेटियों के बारे में कि उनकी बेटियां कितनी थी और उनकी ज़िंदगियों के बारे में इंशाअल्लाह हम सुनेंगे। तो आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है सिस्टर ज़हरा रिज़वी, तो आइए उनका इस्तकबाल करते हैं। सिस्टर सलामुन अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो एक बार फिर से आपका बहुत बहुत शुक्रिया आने के लिए। आपका भी दोबारा से शुक्रिया दावत देने का। बिल्कुल। तो हम शुरू करते हैं। लास्ट टाइम तो आपने हमें बताया था कि उनके 4 फ़र्ज़ंद थे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के, और आपने कहा था कि तारीख़ में लिखा है कि उनके 6 बच्चे थे या 10। तो उस हिसाब से या तो 2 बेटियां थी या 6। तो 2 बेटियों के बारे में हमें पता होता है, मतलब बहुत ही पॉपुलर है हमारे लिए, बीबी फ़ातिमा सुगरा जो मदीना में थी और बीबी सकीना जो उनके साथ करबला में मौजूद थी। तो ये 6 बेटियां, क्या आप हमें बता सकती हैं उनके नाम और उनकी पहले ऑफ कोर्स के जो माएँ तो 4 थी, तो कौन सी माँ की कौन सी बेटी थी, ये भी ज़रूर बताइए हमें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह। तो यहाँ जो आपने सवाल किया है कि 10 औलाद थी, तो उसके लिहाज से 6 बेटियां हैं। जैसे मैंने शायद आपको पिछले एपिसोड में भी बताया था कि तमाम 6 बेटियों का नाम जो है वो उसका तज़किरा नहीं हुआ है किताबों में। जो जिन बेटियों का तज़किरा हुआ है, एक बताई जाती है फ़ातिमा बिनतुल हुसैन के नाम से वो मशहूर है। अच्छा। तो ये जो है फ़ातिमा जो सुगरा है उनकी बात कर रहे हो? जी नहीं। अच्छा। फ़ातिमा अल कुबरा इनको कहकर पुकारा गया है, करबला में मौजूद हैं। करबला में मौजूद है ये? अच्छा। करबला में मौजूद थी। और इनकी वालिदा हैं इसहाक़, जो मैंने आप पहले तज़किरा किया था, इसहाक़ जी, जो पहले इमाम हसन अलैहिस्सलाम की ज़ौजा थी और इमाम हसन अलैहिस्सलाम की शहादत के बाद इमाम हुसैन की ज़ौजियत में आई हैं। अच्छा जी। तो उनके इमाम हसन से औलाद हैं, और यहाँ पर जो बेटी है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से, वो है फ़ातिमा कुबरा। जी, फ़ातिमा तो कुबरा। इनकी उम्र क्या थी जब वो करबला में आई तब? इनकी उम्र बताई जाती है कि 40 हिजरी में इनकी विलादत हुई है। लेकिन मुमकिन है, कुछ मौरख़ीन जो है इससे इख्तिलाफ़ करते हैं कि जब इमाम हसन की शहादत हुई है उसके बाद इमाम हुसैन की ज़ौजियत में आई हैं, तो 40 हिजरी मुमकिन नहीं है। अच्छा। लिहाजा कहते हैं कि वो 49 या 50 हिजरी में इनकी विलादत हुई है। ओके। और जब इन्होंने वफ़ात पाई है उसमें भी थोड़ा सा इख्तिलाफ़ है, कोई कहता है 110 हिजरी में और कोई कहता है 117 हिजरी में। अच्छा। तो जब वो करबला में थी तो मतलब वो तकरीबन 11-12 साल की थी, अगर वो 50 हिजरी में जी, अगर 10-11 साल के सिन में थी। जी, सिन में थी। अच्छा। और तो इनका और कोई नाम नहीं था, ये फ़ातिमा कुबरा ही उनका नाम जी था? जी, अच्छा। फ़ातिमा ही इनका नाम मशहूर हुआ है। ज़ाहिर सी बात है कि अपने अखलाक, अपने कैरेक्टर और अपनी फसाहत वग़ैरह के लिए भी बहुत ज़्यादा मशहूर थी। और इनका एक ख़ुतबा भी है करबला के बाद, जो कि हमारी जी मख्तल के पन्नों में दर्ज है। मतलब उन्होंने जो 11-12 साल में उन्होंने खुतबा दिया है? जी। अच्छा। यानी कि हम देख रहे हैं कि ये कोई आम ख़ानदान नहीं है। यहाँ पर जिस तरह से अइम्मा के ख़ानदान में, मासूमीन के ख़ानदान में ये परवान चढ़े हैं, तो इस कमसिनी में भी जो है ना सिर्फ ये जंग के मैदान में जाकर लड़ रहे हैं बहादुरी से, बल्कि इनकी अपनी बहनें, ख़वातीन भी जो है वो फसाहत के साथ जो है ये खुतबा इरशाद फरमा रही हैं। इनकी रहलत जो है दमिश्क में बताई जाती है, शाम में। जी, जैसे जनाब ज़ैनब शाम लौट कर आई हैं तो बताया जाता है कि जनाब फ़ातिमा और एक बेटी जो जनाब सकीना है, वो मतलब जनाब ज़ैनब के साथ में दोबारा आए हैं। अच्छा। शाम की ज़ियारत के लिए। जी। तो ऑफ कोर्स ये अंडरस्टूड है कि उनकी शादी भी हुई होंगी। तो जी, तो जो इनका निकाह जो है वो इमाम हसन के फ़र्जंद के साथ हुआ था। अच्छा। जो अल हसन अल मुसन्ना, दूसरे हसन के नाम से मशहूर हुए थे। ओके। और एक तारीख़, जैसे शेख मुफीद हैं, उन्होंने अपनी किताबुल इरशाद में लिखा है कि जब इमाम
مدینہ سے کربلا کے راستے میں تھے تب انہوں نے جو ہے حسن المثنیٰ کی شادی جو ہے کا عقد اپنی بیٹی جناب فاطمہ کبریٰ کے ساتھ کیا ہے. امام یہ جو حسن المثنیٰ تھے وہ کربلا میں موجود تھے؟ جی کربلا میں موجود تھے. اچھا. لیکن وہ جو ہے وہاں پر شہید نہیں ہوئے. اچھا. اور ان کو جو ہے بہت ہی ایک وار ہوا تھا تلوار کا, اور کسی قبیلے نے جو ہے ان کو اپنی پناہ میں لے لیا تھا اور وہاں پر ان کی تیمارداری کی تھی. اچھا. اور اس کے بعد جو ہے وہ صحیح ہو گئے تھے, یعنی صحیح و سالم ہو گئے تھے. اور کچھ وقت کے لیے وہ جناب فاطمہ الکبریٰ کے ساتھ ان کی زندگی گزری ہے, حتیٰ کہ پھر ان کی وفات ہو گئی. اچھا. تو یہ حسن المثنیٰ ہیں, اور انہوں نے جو ہے خود خواستگاری کی تھی امام حسین سے کہ میں جو ہے شادی کرنا چاہتا ہوں. اچھا. اس وقت امام حسن نے ان سے یہ کہا تھا کہ میری یہ 2 بیٹیاں ہیں, ان میں سے جس کو تم اختیار کرو گے میں قبول کروں گا. اچھا. تو انہیں حیا آئی کہ میں کسی کو خود اپنے سے اختیار کروں, لہٰذا امام حسین نے پھر جو ہے جناب فاطمہ. تو 2 بیٹیاں کون سی 2 بیٹیاں کے بارے میں اشارہ کر رہے تھے؟ دیکھیے یہاں پر لکھا تو نہیں ہوا ہے کہ کون سی 2 بیٹیاں, لیکن یہ بتایا گیا کہ ان میں سے ایک جناب فاطمہ کبریٰ ہیں. اچھا. اور پھر اس کے بعد امام حسن نے کہا کہ میں اپنی یہ بیٹی تمہارے حوالے کرنا چاہتا ہوں. اور یہاں پر یہ بھی ایک بات شاید آپ کو نہیں لگے کہ امام حسن کا یہ جملہ ہے, اس میں امام حسین کا جملہ ہے, انہوں نے فرمایا ہے کیونکہ یہ میری بیٹی جو ہے میری ماں کی شبیہ ہے. اچھا, یہ ماں کی شبیہ ہے؟ جی ایسا جملہ ملتا ہے ہمیں. تو جب ان کے شوہر حسن مثنیٰ کی وفات ہوئی 97 ہجری میں ہوئی ہے, یہ خود جو ہے میں نے آپ کو بتایا 110 یا 117 ہجری تک زندہ رہی. تو اس کے بعد انہوں نے اس شخص سے جو ہے ان کی ازدواجی زندگی شروع ہوئی, اور ان سے ایک بچہ ہوا, لیکن وہ زندہ نہیں رہ پایا, اور وہ مشہور ہی ہوا محمد المقتول کے نام سے. پہلے حسن المثنیٰ سے بھی 2 اولاد ہوئی, ایک ابراہیم الغمر اور ایک عبداللہ المحض. اچھا. یہ ان کے نام تھے. اور اس کے بعد جو ہے جب دوسرے شوہر کا بھی انتقال ہو گیا, اور ان سے پہلے انتقال ہو گیا, تو اس کے بعد انہوں نے آگے شادی کرنے سے نکاح کرنے سے منع کر دیا. تو یہ جناب فاطمہ کبریٰ کربلا کے بعد تو ان کی کافی لمبی زندگی تھی, مطلب 61 ہجری سے اگر 110 تک ہم دیکھ, تو انہوں نے کچھ did she also play any role in spreading the religion of Islam, یا امام حسین علیہ السلام جی ان کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ یہ بہت عالمہ تھیں اور محدثہ تھیں. عالمہ چونکہ علم بہت زیادہ تھا لہٰذا خواتین کو یہ تعلیمات دیا کرتی تھیں. اچھا. اور محدثہ یہ حدیث کی راویہ تھیں. یہ حدیث کی راویہ تھی. اچھا. ان سے حدیث نقل, یعنی کہ انہوں نے رسول اللہ تک کے زمانے کی حدیث کو نقل کیا ہے اور آگے پہنچایا ہے. جیسے ایک ہمیں حدیث ملتی ہے رسول اللہ کے زمانے کی, جہاں پر جناب خدیجہ ایک مرتبہ رسول اللہ کے ساتھ تشریف فرما تھیں اپنے بیت الشرف میں, اور اس وقت انہوں نے سوال کیا یا رسول اللہ یہ جو آپ کے پاس آتے ہیں, یعنی مراد جبرائیل علیہ السلام تھے, جو آپ کے پاس آتے ہیں تو کیا آپ ان کو دیکھ پاتے ہیں؟ تو رسول اللہ نے فرمایا, یہ ایک طرح سے جو ہے اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کا ایک ذریعہ تھا. تو رسول اللہ نے فرمایا کہ ہاں میں ان کو دیکھ پاتا ہوں. کیا اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں؟ کہا کہ ہاں اس وقت میں انہیں دیکھ رہا ہوں. تو پھر جناب خدیجہ نے کہا کہ آپ جو ہے نا رائٹ ہینڈ پہ داہنی طرف آ جائیے اور یہاں آ کر بیٹھیے. تو پھر سوال کیا کہ اب آپ ان کو دیکھ پا رہے ہیں؟ تو رسول نے کہا کہ ہاں میں انہیں دیکھ رہا ہوں. اچھا. پھر اس کے بعد کہا کہ دوسری طرف آ جائیے. رسول اللہ اس طرف جا کر بیٹھے اور پھر سوال کیا کہ آپ دیکھ رہے ہیں؟ تو کہا ہاں میں دیکھ رہا ہوں. پھر اس کے بعد اپنے حجرے میں گئیں اور رسول اللہ کو بھی اپنے حجرے میں بلایا, اور پھر اس کے بعد سوال کیا کہ اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں؟ تو کہا کہ ہاں میں دیکھ رہا ہوں. اس وقت جناب خدیجہ نے اپنے مکھنے کو اتارا. اچھا. اور جب مکھنا اتارا تو اس کے بعد رسول اللہ سے سوال کیا کیا اس وقت آپ انہیں دیکھ رہے ہیں؟ تو رسول اللہ نے کہا نہیں اس وقت میں انہیں نہیں دیکھ رہا. تب جناب خدیجہ نے کہا کہ یقیناً آپ سچے ہیں. یعنی یہ تو پہلے مان چکی تھی, لیکن ایک طرح سے جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ حضرت ابراہیم کا جیسے انہوں نے اللہ سے یہ سوال کیا تھا کہ تو مجھے دکھا تاکہ میرے قلب کو اطمینان آ جائے, تو اسی طریقے سے, اور حضرت ابراہیم تو نبی تھے, یہاں پر تو یہ
جناب خدیجہ ہیں. تو انہوں نے یہ سوال کیا اور پھر اس بات پر انہیں اطمینان آیا کہ جب میں نے اپنے سر سے اپنا حجاب ہٹا دیا تو اس وقت وہ موجود نہیں, جبکہ وہ فرشتہ ہے, اسے کوئی فرق نہیں پڑتا. بالکل. لیکن ان کے احترام میں جو ہے وہ فرشتہ اس وقت اس حجرے سے باہر چلا گیا. رسول اللہ نے فرمایا کہ میں نہیں دیکھتی. تو یہ جو ہے جناب فاطمہ کبریٰ کے ذریعے سے یہ حدیث ہم تک پہنچی ہے, یہ انسیڈنٹ ہم تک پہنچا ہے. یعنی آبویسلی وہ انہوں نے اپنی جد ماجدہ فاطمہ الزہرا سے انہوں نے رسول اللہ سے موجود نہیں تھی. بالکل, یہ ان کا رول تھا کربلا کے بعد. حدیثیں بیان کرتی تھیں اور خواتین کو تعلیمات دیا کرتی تھیں. اور جیسا کہ میں نے بتایا کہ اتنی خوبصورت تھیں کہ ہر ایک خاتون ان کے سامنے پھیکی پڑ جاتی. خوبصورتی ان کے خاندان میں تھا, بھلے وہ ظاہر سی بات ہے. حضرت عباس کے بارے میں ہم سنتے ہیں, جناب علی اکبر کے بارے میں ابھی آپ نے ہمیں فرمایا لاسٹ ایپیسوڈ میں, اور اب آپ نے کہا کہ ان کی, مجھے لگتا ہے کہ ان کی ساری مطلب بنی ہاشم وہ جانے جاتے تھے ان کی خوبصورتی کے لیے. تو یہ تو فاطمہ الکبریٰ کے بارے میں بات ہو چکی. تو اب ہم اگر دوسری بیٹی کی طرف رابطہ کریں تو کون سی تھی دوسری بیٹی؟ دوسری بیٹی ہے جس کا نام سکینہ بتایا جاتا ہے. اچھا. اور جو ہمارے ذہنوں میں ہے جو سکینہ اس سے مختلف ہے. اس سے مختلف ہے؟ اچھا. کہتے ہیں 49 ہجری میں ان کی ولادت ہوئی ہے. اوکے. تو اگر کربلا میں موجود ہیں, ہاں, تو کربلا میں ان کی عمر جو ہے اگین تقریباً فاطمہ الکبریٰ کے آس پاس کی ہوگی. بالکل. تو جیسے میں نے آپ کو ابھی بتایا تھا کہ امام حسین نے 2 بیٹیوں میں سے ایک کو اختیار کرنے کے لیے کہا تھا, تو جہاں تک میں سمجھتی ہوں اور جو دوسرے علماء بھی کہتے ہیں وہ دوسری بیٹی سکینہ کی بات ہو رہی ہے. اچھا. اور نام سکینہ ان کی والدہ رباب ہے. سکینہ, یہ سکینہ جو ہے ان کی والدہ رباب ہے. اوکے. اور علی الاصغر ان کے سگے بھائی ہیں. اچھا. لیکن جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ جناب رباب کی شادی کی جو ایئر بتایا جاتا ہے وہ بھی 19 ہجری ہے. اچھا. تو کافی وقت ہے دونوں کی ولادت میں. اور سکینہ نام خود والدہ نے دیا تھا. اچھا. جیسے ہم جانتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کا مشہور قول ہے کہ ہر بیٹی کو فاطمہ نام دیا تھا اور ہر بیٹے کو علی نام دیا تھا. تو یہاں پر یہ بیٹی کو جو ہے سکینہ نام دیا تھا جناب رباب نے. اور یہ سکینہ جو ہے یہ بتائی جاتی ہیں کہ ان کی عمر بھی طویل تھی. اور یہ سکینہ وہ نہیں ہے جو کہ شام کے زندان میں وفات پائی ہیں. ان کی اس لیے جب ہم شام جاتے ہیں ہم رقیہ نام دیکھتے ہیں, تو یہ دوسری بیٹی کا نام ہے. جی, اس لیے ذرا سا ہمارے جو انڈین سب کانٹیننٹ اور عرب دنیا میں تھوڑا سا فرق ہے. عرب دنیا میں یہ دونوں بیٹیاں الگ الگ لحاظ سے جو ہے وہ مینشن کی جاتی ہیں, ان کا تذکرہ الگ الگ کیا جاتا ہے. اچھا, سکینہ کی جو میں نے عمر بھی بتائی یہاں پر, تو اگین میں نے آپ کو پہلے یہ بتایا تھا کہ یہ جو سکینہ ہے ان کی عمر تقریباً جو ہے 7 سال کی بھی بتائی جاتی ہے وہاں پر. اچھا. کربلا میں. تو اگین برتھ میں تھوڑا سا اختلاف ہے, لیکن 4 سال کی نہیں بتائی جاتی ہے. جو ہمارے درمیان جو مصائب پڑھے جاتے ہیں تو اس میں جو ہے 4 سال کی بیٹی بتائی جاتی ہے. تو امام حسین کی 4 سال کی بیٹی تھی کربلا میں؟ جی تھی. اوکے. تو یہ بھی ایک بیٹی ہے, اور ہو سکتا ہے اس میں تھوڑا سا کنفیوژن ہوا اگین, کیونکہ سب بیٹیوں کے نام بھی فاطمہ تھے. تو اس میں تھوڑا سا ہسٹری میں ہمارے پڑھنے میں, یا جس طرح سے جس نے جو پڑھا, ذاکرین نے پڑھا, تو اس میں کیا ہے وہ بھی ایک بات ہو سکتی ہے. جی. تو اگر فاطمہ نام تھا تو کسی نے یہ فاطمہ کو دوسری فاطمہ سے کنفیوز کر دیا. تو یہ کچھ ایسے پرابلمس ہماری ذکر کرنے میں آ گئے ہیں, یعنی ہماری مجلسوں وغیرہ میں. تو یہ جو تھی ان کی بھی جو ہے یہ بتایا جاتا ہے کہ 2 ہسبینڈس بتائے جاتے ہیں. ایک امام حسن کے بیٹے جن کا نام تھا عبداللہ. لیکن عبداللہ جو تھے طائف میں جب یہ وہاں پر گئے ہیں تو بتایا جاتا ہے کہ ان کو وہاں قتل کر دیا گیا. اچھا, یہ کربلا سے پہلے کا واقعہ ہے؟ جی, کربلا سے بہت پہلے کا واقعہ ہے. جب یہ وہاں پر قتل کر دیے گئے اور ان کا عقد ہو چکا تھا, لیکن یہ دونوں ابھی ایک ساتھ ایک گھر میں نہیں رہے تھے, یعنی کہہ سکتے ہیں رخصتی نہیں ہوئی تھی. تو جب عبداللہ ابن الحسن کا قتل ہو گیا طائف میں, تو اس کے بعد انہوں نے کافی وقت تک کسی کے ساتھ بھی نکاح کرنے سے, عقد کرنے سے انکار کر دیا. اچھا. اس کے بعد انہوں نے شادی نہیں کی, اور پھر کافی وقت کے بعد انہوں نے مصعب ابن زبیر اس شخص کے ساتھ جو ہے وہ شادی کی ہے.
اور ان کا انتقال بھی جلد ہی ہو گیا، یعنی شادی کے بعد ہی جلد ہو گیا. اور اس کے بعد پھر یہ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے شادی نہیں کی. اچھا. اب جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ نام سکینہ تھا، اور امام حسین کا ان کے سلسلے میں جملہ بھی ملتا ہے اور حضرت رباب کے کہ جس گھر میں رباب اور سکینہ نہ ہوں مجھے وہ گھر پسند نہیں ہے، اس گھر میں رہنا پسند نہیں ہے. یعنی امام حسین اپنی زوجہ رباب سے بھی بہت زیادہ محبت کرتے تھے، اور سکینہ جو ہے وہ نام ہی اس لیے رکھا گیا تھا کہ دل کو سکون اور اطمینان بخشتی تھی. جی. اور جب ہم یہ بھی سنتے ہیں نا کہ امام حسین نے دعا مانگی تھی نماز شب میں کہ مجھے ایک بیٹی عطا فرمائے، تو یہ بیٹی کے طرف بات ہو رہی ہے؟ جی، ظاہر یہی ہوتا ہے کہ اسی بیٹی کے سلسلے میں بات ہو رہی ہے. اور یہ بھی اپنی بہنوں کی طرح جو ہے اپنے جمال، اپنی عقل، اپنی فصاحت، اپنے اخلاق، ان کے لیے تو مشہور تھی. اچھا. لیکن ساتھ میں اپنے اشعار کے لیے مشہور تھی. اور بعد کربلا ان کے کئی سارے اشعار جو ہے وہ بتائے جاتے ہیں، حتیٰ کہ یہ اتنی ماہر تھیں اشعار میں کہ جو مشہور شعراء ہوا کرتے تھے وہ ان کے گھر آیا کرتے تھے، اور یہ پس پردہ جو ہے ان کے اشعار کو صحیح کیا کرتی تھیں. ان کے اشعار کو صحیح کیا کرتی تھیں. اور یہ بھی لکھتے ہیں مورخین کہ ان کے اشعار میں سے جو ہم تک پہنچا ہے وہ مرثیہ، جو مراسی ہیں وہ ہم تک پہنچے ہیں. یعنی کہ امام حسین علیہ السلام کے سلسلے میں انہوں نے جو اشعار پین ڈاؤن کیے تھے وہ پہنچے ہیں. اور جناب رباب خود بھی جو ہے ایک شاعرہ تھیں، تو ان کے بھی اشعار ہمیں ملتے ہیں. لیکن اگین وہ سب کچھ جو ہے وہ لمیٹڈ ہے کربلا اور اس کے مصائب، یعنی مراسی. اچھا. اس سے دے بتایا یہ جاتا ہے کہ اس کے علاوہ بھی جناب سکینہ نے اور اشعار لکھے. لیکن یہ جو ایک پیٹریارکل سسٹم ہوتا ہے نا کہ جہاں پر ہمیں ویمن کو ایک حدود کے اندر رکھنا ہے، تو لوگوں نے وہ اشعار جو ہے پاس ڈاؤن نہیں ہونے دیے، یعنی مردوں نے، اور صرف ان کے مرثیے تک ان کو لوکلائزڈ رکھا، لمیٹڈ رکھا کہ ہم ان کے یہی مرثیے جو ہے دشمنی کے تحت تو نہیں ہے، دشمنی نہیں، لیکن یہ کہ عورتوں کو اتنا فریڈم نہیں دینا ہے اور عورتوں کو اتنی شہرت نہیں حاصل ہونی چاہیے. یعنی اس طرح سے وہ ایسے اشعار لکھ سکتے ہیں. جی، یعنی کہ ان میں یہ ان میں اتنی زیادہ جو ہے ایبلٹیز ہیں، کیپیبلٹیز ہیں، تو اتنے قابل ہیں وہ، اس وجہ سے جو ہے ان کو ریسٹرکٹ کر دیا. جبکہ ان کے اور اشعار بھی تھے لیکن نہیں پہنچے وہ ہم تک، صرف ان کے مرثیے وغیرہ جو ہیں وہ ہم تک پہنچے ہیں. اور ان کے لیے جو ہے ایک اور چیز بتائی جاتی ہے کہ انہوں نے نہ صرف اہل بیت علیہ السلام کے ماننے والوں کو متاثر کیا بلکہ مخالفین کو بھی بہت زیادہ متاثر کیا. اچھا. تو دیکھیے ابھی میں آپ کو وہی بتا رہی ہوں جو کہ کتابوں میں موجود ہے. میں نے آپ کو بتایا کہ یہ سکینہ نام جس بیٹی کا ہے وہ جو ہے بعد کربلا باحیات رہیں اور زندہ رہیں، اور 67 ایئرس تک جو ہے ان کی زندگی رہی. اور انہوں نے بعد میں جو ہے اس طرح سے اپنے آپ کو انہوں نے اپنے جیسے ایک ہاؤس ارسٹ کے تحت رکھ لیا تھا، لیکن وہ اشعار وغیرہ جو ہے وہ لکھا کرتی تھیں اور مصائب کربلا کو جو ہے وہ مشہور کیا کرتی تھیں. لیکن اس کے علاوہ جب ان کی وفات ہوئی ہے تو اس وقت بتایا جاتا ہے مدینے میں وفات ہوئی ہے. ایک تاریخ کہتی ہے کہ یہ جناب زینب کے ساتھ دوبارہ شام آئی ہیں اور وہاں پر ان کی وفات ہوئی ہے. اور وہاں پر اگر آپ جائیں تو وہاں پر باب الصغیر جو ہے وہ سیمیٹری میں آپ کو سکینہ بنت الحسین کا بھی جو ہے مقبرہ ملے گا. یعنی ہم جسے سکینہ سمجھ رہے ہیں ان کے درمیان اس بیٹی کا نام رقیہ ہے، اور یہ دوسری بیٹی ہیں جو ان کے درمیان سکینہ نام سے ہے، سکینہ یا سکینہ. ٹھیک ہے، بیکاز یہ جو ڈائیکریٹکس ہوتے تھے زبر زیر وغیرہ، تو اس کی وجہ سے چونکہ سب عرب نہیں لکھتے ہیں تو اس میں تھوڑا سا فرق آ گیا. سکینہ ہے یا سکینہ نام ہے. اور تو مدینہ میں بھی ہے ان کا مقبرہ اور شام میں بھی ہے. اوکے. اور یہ بی بی سکینہ، اور یہ بات اوتھینٹک ہے، مطلب یہ دوسرے مورخین نے بھی یہ سب باتیں کی؟ جی، مورخین نے اس بات کو درج کیا ہے. ٹھیک. تو وچ از اے ویری آئی اوپننگ فیکٹ کہ ہمیں پتہ نہیں تھا. ابھی انڈین سب کانٹیننٹ میں تو ہم ہمیشہ سکینہ کو 4 سالہ بچی کے ساتھ ہی ان کا ہمارا تصور وہی ہے کہ وہ 4 سال کی تھی. لیکن ایک ہم نے
ہسٹری کے ایک نیا پہلو ہم نے آج جانا ہے. تو اب یہ ہو گئی فاطمہ الکبریٰ کی بات ہو چکی ہے, سکینہ کی بات ہو چکی ہے. تو اور کون سی بیٹیاں تھیں؟ جب فاطمہ صغریٰ کے بارے میں کیا ہسٹری میں کیا لکھا ہوا ہے؟ اوکے, فاطمہ صغریٰ کے سلسلے میں ہسٹری میں اگین ہمارے پاس زیادہ نہیں ہے. نہیں, اچھا. جی, اور چونکہ لقب صغریٰ ہے لہٰذا یہ ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ بہت چھوٹی تھی عمر میں, ہو سکتا ہے 3 سال کے قریب یہ امام حسین کی بیٹی تھی. اچھا. اور ان کو جو ہے جیسے کہ ہمیں ملتا ہے امام حسین جو ہے پیچھے اس لیے مدینہ میں چھوڑ کر آئے تھے, یہ علیل تھیں. جی. یہ جو دوسری شباہت کا بھی آپ ذکر کر رہی ہیں نا, ٹھیک. تو اگین وہ میرے خیال سے فاطمہ نام میں جو ہے کچھ کنفیوژن ہوا ہے. لیکن یہ قول تو امام کا مشہور ہے حسن مصنع کو کہ چونکہ فاطمہ الکبریٰ جو ہے میری والدہ سے مشابہ ہیں لہٰذا میں ان کو تمہاری زوجیت میں دیتا ہوں. اور فاطمہ صغریٰ کے لیے فاطمہ العلیلہ نام سے یہ زیادہ مشہور ہے عرب دنیا میں. یہ بیمار تھی بہت زیادہ اور اس قابل نہیں تھی کہ سفر کے مشکلات کو اور مسائل کو برداشت کر سکیں, لہٰذا امام جو ہے اپنی نانی ام سلمہ کے پاس انہیں چھوڑ کر آئے تھے. اور جہاں تک ان کے خطوط وغیرہ کا بھی تذکرہ کیا جاتا ہے کہ انہوں نے خط بھیجا تھا. تو ایک چیز تو ہمیں یہ سمجھنی چاہیے کہ اتنی چھوٹی عمر میں خط کا خود سے لکھنا یا کسی سے لکھوانا اور باقاعدہ بہت ہی ایکسپریسو وے میں اسے لکھوانا, یقیناً اہل بیت کا خاندان ہے اور ہم کہتے ہیں کہ ہاں یہ فصیح اور بلیغ شخصیات ہیں, لیکن پھر بھی ایک چھوٹے بچے کا طریقہ الگ ہوتا ہے بیان کرنے کا. اور جیسے کہ خط میں بیان تو زیادہ تر علماء اور جو دوسرے ذاکرین وغیرہ بھی ہیں وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ یہ خیالی ہے. اچھا. جو کہ ہمارے مصائب میں اور جو مرثیہ وغیرہ ہوتا ہے اس میں کافی ایسے خیالی چیزیں جو ہے ان کو اپنایا جاتا ہے. جی, یعنی کہ انسان کیا سوچ رہا ہے وہ اس طریقے سے, ہاں, کہ جذبات کیا رہے ہوں گے اس کا جو ہے ایک ظاہر کرنے کا طریقہ بن گیا تھا وہ. تو یہ فاطمہ صغریٰ کے بارے میں ہے جو کہ بیمار تھی, یہ جو ہے طے شدہ بات ہے. اور یہ وجہ بھی تھی جو کہ امام حسین نے انہیں پیچھے چھوڑا. وہ 3 سال کی, بہت چھوٹی. نارملی ہم سنتے ہیں کہ وہ 6-7 سال کی تھی. نہیں, یہ صغریٰ لقب ہی ان سے اس لیے جڑا ہے کہ وہ کافی چھوٹی تھی. جی. تو اب 3 بیٹیوں کا ذکر ہو چکا ہے. اگر ہم سکینہ یا جو رقیہ, جو آپ عرب ورلڈ میں رقیہ ہے اور ہمارے یہاں پہ سکینہ ہے, اس کے بارے میں بات کرتے ہیں. جی, تو یہ جو بیٹی رقیہ ہے ان کی تاریخ ولادت وہ بتائی جاتی ہے 57 ہجری. اوکے. تو اس کے مطابق ہمارے اکاؤنٹس بالکل صحیح ہیں, لیکن صرف سکینہ نام کا جو ہے وہ تھوڑا سا ایک اختلاف ہے. تو 4 سال کی بچی جو کہ کربلا میں موجود ہے اور امام حسین سے کافی محبت ہے اس لیے چھوٹی ہے. اور یہ کس کی بیٹی ہے؟ تو جناب رقیہ یہ اسحاق کی بیٹی بتائی جاتی ہیں, جیسے فاطمہ کبریٰ ہیں اور رقیہ. تو یہ دونوں سگی بہنیں تھیں. ہاں, ایسے تاریخ میں ہمیں ملتا ہے. اور تو یہ جو واقعے ہوئے ہیں جو ہم سکینہ کے بارے میں سنتے ہیں یہ سب رقیہ کے ساتھ ہوا ہے. جی دیکھیے, اگین یہ جو رقیہ نام ہے نا وہ بھی بہت لیٹر سورسز میں مینشن گئے. اس 4 سالہ بچی کا نام ہی نہیں مینشن ہے. اچھا. جی, ہمارے جو ارلیسٹ مقاتل ہیں اس میں اس بچی کا تذکرہ ہے, اس کے گوشوارے چھینے جا رہے ہیں. اور ایک بیٹی کا تذکرہ ہے کہ اس کے جو ہے پائل جو ہیں وہ چھینے جا رہے ہیں. اچھا. لیکن اس کا نام نہیں بتایا جا رہا ہے. اچھا. اور ہمیں یہ جیسے دربار یزید میں ہمیں ملتا ہے کہ ایک شخص نے وہاں پر کھڑے ہو کر فاطمہ کو طلب کیا. تو یہاں پر اکثر جو ہے ہمارے ذاکرین سے ہم یہ سنتے ہیں کہ یہ جناب سکینہ یعنی جن کو ہم جو رقیہ ہیں ان کو طلب کیا کنیزی میں. لیکن ایک انسان جو ہے اگر اپنے دماغ سے تھوڑا سا کام لے تو اگر ایک بچی 4 سال کی ہے تو کوئی شخص اسے کنیزی میں کیوں طلب کرے گا؟ وہ کیسے اس کے جو بھی کام ہے یا جو بھی خدمت ہے وہ کیسے انجام دے سکتی ہے؟ یعنی یقیناً کوئی اس سے بڑی بچی ہوگی. اور جیسے کتاب الارشاد میں بھی ملتا ہے کہ یہ فاطمہ کبریٰ تھیں جس کی طرف اس نے اشارہ کیا تھا کہ انہیں مجھے میری کنیزی میں دے دو. اور پھر جو ہے جناب زینب نے آ کر جو ہے اس کو منہ توڑ جواب دیا تھا. ٹھیک. تو جناب رقیہ جو عرب دنیا میں بتائی جا رہی ہیں وہ
جناب سکینہ سے مختلف بتائی جا رہی ہیں. 4 سالہ بچی ہے جو جناب رقیہ ہے, اور جناب سکینہ جو ہے تھوڑی عمر میں بڑی ہیں. اور جناب سکینہ عرب دنیا کے لحاظ سے اور عرب دنیا کی تاریخ میں جو ہمیں ملتا ہے وہ یہ کہ وہ 67 ایئرس تک زندہ رہیں. اچھا. اور اشعار وغیرہ جو ہے وہ لکھا کرتی تھی, اس میں ماہر ہوں. اور یہ جو بچی جو زندان شام میں وفات پا گئی یا جو شہید ہو گئی, وہ بچی جناب رقیہ ہے. اچھا, یہ نام بھی جیسے میں نے آپ کو بتایا, یہ رقیہ نام بعد میں ہمیں ملتا ہے اور پہلے اس بچی کا نام نہیں بتایا, یعنی یہ بنا نام کی بچی ہے. صرف فاطمہ نام, امام حسین علیہ السلام کی ہی بیٹی ہے. امام حسین السلام کی بیٹی ہے, لیکن اس کا نام رقیہ نہیں, اور بلکہ رقیہ سے پہلے دوسرا نام ہمیں ملتا ہے. پھر بعد میں ایک مورخ جو ہے اس نے آ کر نام رقیہ لکھ دیا اپنے سورس میں, بغیر اس کی کوئی سند بتائے ہوئے کہ یہ رقیہ نام اسے کہاں سے ملا. بالکل. تو لیکن پھر مشہور ہو گیا اب یہ نام, اور جب آپ وہاں پر بھی مقبرے پر جاتی ہیں تو سیدہ رقیہ بنت الحسین یہ نام ہمیں ملتا ہے. ٹھیک, تو یہ تو ایک بہت ہی ڈفرینٹ بات ہو گئی. تو مطلب آپ کے حساب سے جو ہسٹری بتاتا ہے کہ وہ یہ ہے کہ ام رباب بھی کربلا میں تھی, ام لیلہ بھی کربلا میں تھی, اور ام اسحاق بھی کربلا میں موجود تھی. ٹھیک, اور یہ 3 بیٹیاں تو تھی ہی کربلا میں, جیسے آپ نے کہا کہ فاطمہ الکبریٰ بھی کربلا میں تھی, سکینہ بھی تھی, اور رقیہ بھی کربلا میں تھی. جی ٹھیک. تو یہ اب یہ 3 بیٹیوں کا تذکرہ ہوا, 4 فاطمہ صغریٰ. جی, اب اور 2 بیٹیوں کے بارے میں بات کی. جی, اور 2 بیٹیاں جو ہیں, ایک بتائی جاتی ہے خولہ بنت الحسین. خولہ بنت الحسین, ان کی قبر جو ہے لبنان میں موجود ہے. اچھا. جی, اور یہ جو خولہ بنت الحسین ہے, ان کی بھی ایک ہسٹری ہے. یہ بھی جو ہے چھوٹی ہی بتائی جاتی ہیں عمر میں, 4-5 سال کے قریب بتائی جاتی ہیں. اچھا. اور کیا یہ کربلا میں موجود؟ جی, یہ بھی کربلا میں, یہ بھی کربلا میں موجود ہیں, اور یہ بھی زندان شام تک پہنچی ہیں. اس کے بعد بتایا جاتا ہے کہ ان کی بھی جو ہے وہاں پر وفات ہوئی ہے, اور ان کو وہاں دفنایا گیا ہے, وہیں دربار یزید کے دربار یزید میں جہاں پر زندان تھا. لبنان میں ان کے, جی میں آپ کو سٹوری بتا رہی ہوں کہ اس کے پیچھے قصہ کیا ہے. تو یہاں پر محسن عاملی ہمارے بہت بڑے عالم گزرے ہیں. انہوں نے شیخ ابراہیم دمشق کا ایک واقعہ لکھا ہے. شیخ ابراہیم دمشق نے اپنے خواب میں, ان کی 3 بیٹیاں تھیں, انہوں نے ان کی ایک بیٹی نے اپنے خواب میں دیکھا کہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ خود جناب خولہ, جن کو نام خولہ, دیکھیں ہم نام سے فکسیٹڈ نہیں ہو سکتے ہیں, کیونکہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ کس بیٹی کا ایکچولی کیا نام تھا یا بعد میں نام. جی, کتنی الگ الگ طریقے تھے بتانے کے. جی, سب کی سب فاطمہ ہیں, ہمیں یہ معلوم ہے, اور امام کی بیٹیاں ہیں. تو یہاں پر جو ہے انہوں نے جو خواب دیکھا اس میں یہ خود آ کر بتا رہی ہیں کہ میری قبر کے اندر جو ہے پانی آ گیا ہے. اچھا, لہٰذا عالم کے خواب میں, عالم کی بیٹی کے خواب میں, عالم کی بیٹی کے خواب میں. تو جب بیٹی نے ان سے بیان کیا تو انہوں نے جو ہے اس کو نظر انداز کر دیا, اور بیٹی کو کہا کہ کسی سے بیان نہیں کرنا, یہ تو نبیوں کے اور اماموں کے خواب ہوا کرتے ہیں جو سچے ہوتے ہیں, اور تم یہ کسی سے بیان نہیں کرنا. پھر دوسری بیٹی نے دوسرے رات دیکھا, پھر انہوں نے جو ہے اس کو خاموش کرا دیا. تیسری بیٹی نے دیکھا, پھر خاموش کرا دیا. پھر چوتھی رات ان کے خواب میں آئی اور ان سے کہنے لگی کہ میں 3 رات سے تمہاری بیٹیوں کے ذریعے سے تمہیں بتا رہی ہوں کہ میرے قبر میں پانی آ گیا ہے, لہٰذا آپ اتریں اور اس کو جو ہے میری لاشیں کو جو ہے وہاں سے منتقل کریں. اچھا. تو جب انہوں نے دیکھا تو یہ جو ہے سادات میں جو علماء تھے ان کے پاس گئے, اور پھر ان سے کہا کہ کوئی سید جو ہے وہ قبر میں, یعنی ان کے درمیان ایک بیٹھک رکھی گئی, ایک جلسہ رکھا گیا. اس پہ انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہاں قبر کو ہم کھودیں گے اگر 4 راتوں سے یہ خواب آ رہا ہے. اور انہوں نے تعبیر یہی کی کہ ہاں قبر کو جو ہے کھودنے کی طرف اشارہ کر رہی ہے یہ بچی. اور جب قبر کھودی گئی تو ایک سید اترے, کیونکہ یہ سید زادی ہیں لہٰذا ایک سید اترے قبر کے اندر, اور اترنے کے بعد جو ہے انہوں نے چیخ ماری ہے. اچھا. اور چیخ مارنے کے بعد یہ باہر آئے ہیں اور انہوں نے کہا کہ دیکھو آج سے وہ روایت جو ہے نا کہ یزید نے غسالہ بھیجی تھی, کفن بھیجا تھا, وہ روایت نہیں پڑھنا. اچھا. اس لیے کہ میں نے اپنی آنکھوں سے اس بچی کو جو ہے اپنے کرتے میں دفنا ہوا دیکھا ہے. تو یہ باتیں جو ایکچولی بی بی سکینہ یا جو ابھی رقیہ کے نام سے بھی مشہور ہے,
ان کے بارے میں سنا ہے جی. اب بات کیسے اب ہم اس کو ریلیٹ کریں گے, کیونکہ دیکھیے اب تاریخ ایسی ہوتی ہی ہے کہ کوئی یہاں سے کوئی بات کہتا ہے, کوئی وہاں سے وہ بات کہتا ہے, لیکن یہ بات ہمیں ملتی ہے خولا کے ساتھ ہوا وہی وہ رقیہ کے ساتھ بھی ہوا ہوگا, کیونکہ دونوں بیٹیاں ساتھ میں تھیں جی اور سیم عمر کی تھی. جیسے جی ہو سکتا ہے کہ یہ سیم ہی بیٹی ہو, رقیہ اور خولا سیم ہی بیٹی ہو, کیونکہ ہو سکتا ہے ہم تو یہ جناب سکینہ جسے کہہ رہے ہیں اس کو بول رہے ہیں, اور جو عرب دنیا میں جناب رقیہ کے نام سے مشہور ہے. اور پھر لیکن یہ بتایا جاتا ہے کہ شام میں جی, لیکن وہ بتایا جاتا ہے کہ پھر اس کے جو ہے جسم نازنین کو وہاں سے نکالا گیا ہے, اور لبنان بعلبک جگہ ہے لبنان میں, اور اگر آپ کبھی لبنان جائیں یا آپ کا گزر ہو وہاں سے تو یہاں پر باقاعدہ وہ مرقد موجود ہے خولا بنت الحسین کے نام سے, وہ ٹرانسفر کی گئی ہے. اچھا, تو یہ شبیہ نہیں ہے, یہ ایکچولی مقبرہ ہے. جی جی یہ تو ریکارڈڈ ہے کہ وہاں سے ٹرانسفر ہوا ہے. جی اچھا. اور دیکھیے تو اگین میں نے آپ کو جو کچھ بتایا ہے وہ کتابوں کے ذریعے سے بتایا ہے, جو کچھ ہماری تاریخوں میں موجود ہے, کیونکہ ممبر پر ہر بات جو ہے وہ آسانی سے کھل نہیں پاتی ہے, کیونکہ ہوتا ہے نا کہ جو زمانے سے لوگوں کے ذہنوں میں بیٹھا ہوا ہے اس کو تھوڑا الگ اس سے پرے ہٹ کر کسی چیز کو ایکسیپٹ کرنا یہ مشکل ہوتا ہے. جی بالکل. اور جیسے آپ نے کہا کہ یہ کوئی بھی بات اوتھینٹک نہیں ہے, کیونکہ بہت ساری دیکھیے ہم کسی بھی چیز کو قرآن کے علاوہ اوتھینٹک مانتے ہی نہیں ہیں, حتیٰ کہ ہماری اتنی بڑی بڑی جو کتابیں ہیں جو کہ حوزے میں جو 4 معتبر کتابیں کہی جاتی ہیں, لیکن اس میں بھی کہا جاتا ہے کہ اس میں بھی جو ہے ویک سند کی, ضعیف سند کی حدیثیں موجود ہیں, اور ہر حدیث کو نہیں لیا جاتا ہے. ہم کسی بھی بات کو ایک دم اوتھینٹک مان کے نہیں چل سکتے ہیں, لیکن ہاں اس پورے اس میں جو ہمیں مصائب مل رہے ہیں ہم سے وہ ظاہر ہو رہا ہے کہ ہاں یہ مصائب صحیح ہے, یہ کسی بچی کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے. اور ظاہر سی بات ہے کہ اگر امام کی دوسری بیٹیاں تو ان کے اوپر بھی تو مصائب کے پہاڑ ٹوٹے ہیں, لیکن ہم جو ہے وہ ریسٹرکٹ کر دیتے ہیں وہ چھوٹی بیٹی سے, لیکن اس سے بڑھ کر بھی مصائب جو ہیں اہل بیت علیہ السلام کے. جیسے ہم نے تو صرف 2 بیٹیوں کے بارے میں سنا, آج ہم سن رہے ہیں کہ 4 بیٹیاں تو بالکل تھی کربلا میں. جی, اور 4 بیٹیاں ہم دیکھیے اگین میں آپ کو یہ نہیں کہہ رہی ہوں کہ آپ مانیے کہ 4 بیٹیاں, کیونکہ ہو سکتا ہے یہ جو خولا ہیں رقیہ ہیں یہ ایک ہی بیٹی ہو, بالکل, کہ ایک وقت میں مرقد وہاں تھی, وہ رقیہ نام سے مشہور تھی, اور پھر اس کے بعد میں وہ جب ٹرانسفر ہو گئی تو مرقد وہاں بنا دی گئی, اور وہ خولا ہو گئی. جی وہ خولا وہاں پر لوگوں نے جو ہے مشہور ہو. رقیہ کا نام کا مقبرہ تو ہے نا یہاں پر شام جی جی, تو مطلب اٹ از انڈرسٹوڈ کہ وہاں پر ابھی بھی کوئی ہے, ہو سکتا ہے, لیکن ہم وہ پکے طور پر نہیں کہہ سکتے, لیکن دس از لائک اے ہسٹوریکل فیکٹ. جی ایک ہسٹوریکل اکاؤنٹ ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے ہمیں اور بھی بیٹیوں کا نام ملتا ہے, جیسے ہم نے کہا کہ 6 فاطمہ الکبریٰ ہو گئی, سکینہ ہو گئی, فاطمہ صغریٰ ہو گئی, رقیہ, خولا. اس کے علاوہ ہمیں ایک صفیہ نام کی بیٹی ملتی ہے, بٹ اگین ان کے بارے میں کچھ بھی زیادہ موجود نہیں ہے. اچھا, اور خولا کس کی بیٹی تھی؟ اس کے بعد ہے کی گئی ہے ہسٹری میں. دیکھیے ان کا بھی جو نا الگ الگ ماؤں کی طرف, جو صفیہ ہیں خولا ہیں ان کو الگ الگ ماؤں کی طرف منسوب کیا گیا. کسی مورخ نے اسحاق کی طرف جو ہے ان کو منسوب کیا ہے, کسی نے رباب کی طرف منسوب کیا ہے. تو فار اے فیکٹ ہم نہیں بتا سکتے کہ یہ کس کی بیٹیاں تھیں, یا واقعی یہ بیٹیاں تھیں بھی یا نہیں تھیں. ٹھیک, تو یہ 6 بیٹیاں اس حساب سے اس حساب سے بنتی ہیں. اگر دیکھیں تو کم از کم فاطمہ کبریٰ, سکینہ اور رقیہ یہ بیٹیاں تو ہیں ہی, اور جو ایک فاطمہ صغریٰ کا تذکرہ کیا جاتا ہے مدینہ میں تو 4 بیٹیاں ہیں. 4 بیٹیاں اور 4 بیٹے, یہ تو جی حتماً ایک شے لگتی ہے. جی ٹھیک, تو یہ تو بہت ہی زیادہ دلچسپ ایپیسوڈ تھا, اور ہم نے بہت ساری باتیں سنی جو اکثر ہم نہیں سنتے, انفیکٹ ہم کبھی نہیں سنتے. ہم نے صرف جو بیٹیوں کا تذکرہ کیا, بٹ یس ایز این ہسٹوریکل اکاؤنٹ دس از سم تھنگ ویری انٹرسٹنگ ٹو نو, اینڈ دس از سم تھنگ فار اس ٹو بی اویئر آف. دیٹس اٹ. جی, اور بس اس کے پہلے کیونکہ میرے ذہن میں بھی کہ یہ صفیہ بنت الحسین کی بھی قبر جو ہے لبنان میں موجود ہے, بعلبک میں. جی, اور ان کی عمر کا کچھ کہا گیا ہے؟ نہیں, عمر چھوٹی ہی بتائی جاتی ہے, لیکن ایز سچ کوئی فکسڈ ہجری نہیں ہے. اور اگر میں آپ کو بتاؤں بھی تو دیکھیے ہر ایک کی عمر میں آپ کچھ نہ کچھ جو اختلافات ظاہر ہو رہا ہے. بالکل بالکل. سو یہ ایپیسوڈ بہت ہی دلچسپ رہا, ہم نے بہت ساری باتیں سنی, اور امام حسین علیہ السلام کی 2 سے زیادہ بیٹی تھی, یہ یا ہو سکتی ہے,
اس کے بارے میں آپ نے ہمیں بتایا. تھینک یو سو مچ فار یور ریسرچ اینڈ تھینک یو فار شیئرنگ آل دیٹ انفارمیشن ود اس. آپ کا بھی بہت بہت شکریہ, اور آئی ہوپ جو ہے اس شو سے ہمارے جو ویورز ہیں ان کے دلوں میں جو ہے کوئی ایسی کنٹروورسی نہ کریٹ کرے, کیونکہ جو کچھ بھی میں بتا رہی ہوں اس کے حوالے ہمارے پاس موجود ہیں. یہ میری اپنی ریسرچ تو ہے, لیکن آبویسلی جو ریسرچ ہے وہ کتابوں اور اس کے نام میرے پاس میں موجود ہیں. اور آپ بتا سکتی ہیں کون سی کتابوں سے آپ نے حوالہ لیا ہے؟ جی, جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ کچھ جو ہے ہمارے کتاب الارشاد جو کہ شیخ مفید کی کتاب ہے اس سے لیا ہے. کچھ ہم نے جو ہے شیخ کلینی اور شیخ صدوق کی طرف سے لیا ہے. جیسے شیخ صدوق وہ قائل تھے 10 بچوں کے, اور شیخ کلینی وہ بھی جو ہیں 10 بچوں کے قائل تھے, اور بہت سارے جو ہمارے کنٹمپرری علماء ہیں وہ بھی جو ہیں 10 بچوں کے فیور میں, جی فیور میں ہیں. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں ان کی کتابوں سے. اور پہلے جو تاریخیں جو لکھی جاتی تھیں وہ اکثر شیعہ علماء یا شیعہ مورخین کی تاریخیں نہیں ہوتی تھیں. اچھا جی, یہ بہت لیٹ جو شروع ہوا ہے, اس لیے کہ ہمارے پاس امام موجود ہے نا, اماموں کا سلسلہ موجود ہے, لہٰذا ہمیں جو چیزیں ملتی تھی وہ امام کی حدیث سے ایک امام سے دوسرے امام یا دوسرے راوی سے اس طرح سے ٹرانسفر ہو گیا. جو مورخین تھے وہ اکثر جو ہے وہ ہمارے مخالفین میں سے مورخین ہیں جنہوں نے یہ چیزیں لکھی ہیں, لیکن ہماری شیعہ تاریخ نے اس کی تائید کی ہے. یعنی یہ جو میں نے آپ کو بتایا ہے اس کی تائید کی ہے. اور یہ کتابیں جو ہیں وہ ہمارے شیعہ علماء کی کتابیں ہیں. چلے, آپ کا بہت بہت شکریہ فار آل دی انفارمیشن دیٹ یو پرووائڈ. تھینک یو سو مچ فار کالنگ می ہیئر. تو ویورز, یہ تھا ہمارا آج کا ایپیسوڈ. بہت ہی دلچسپ تھا. ہم نے امام حسین علیہ السلام کی بیٹیوں کے بارے میں اتنی ساری انفارمیشن ہمیں سسٹر زہرا نے بتائی. اور یہ ایک بات ہے کہ 6 بیٹیاں ہو یا 4 بیٹیاں ہو, لیکن ایک بات واضح ہو چکی کہ یہ امام حسین علیہ السلام کی ایک مظلومیت کی دلیل بھی ہے کہ آج ہم نہیں بتا سکتے کہ واقعی امام حسین علیہ السلام کی کتنے بچے تھے. یہ دشمن نے صرف ان کے لیے کافی نہیں تھا کہ امام حسین علیہ السلام کو قتل کرے, انہوں نے ہسٹری کو بھی اتنا کنٹروورشل یا ڈسٹورٹ کر چکا ہے کہ آج ہم نہیں کہہ سکتے کہ کتنے بچے تھے. لیکن یہ بات بھی ہے کہ اللہ کا کرم ہے کہ اتنے 1400 سال کے بعد بھی امام حسین علیہ السلام اور ان کی اولاد کا جو عشق ہے, جو محبت ہے, وہ ہمارے دلوں میں زندہ ہے. اور یہ بھی امام حسین علیہ السلام کی حقیقی جیت ہے. لیکن میرا ایک سوال ہے آپ کے ساتھ کہ کیا آپ نے ان سارے جو بیٹیوں کے بارے میں ذکر ہوا, کیا آپ نے کبھی اس کے بارے میں سنا تھا؟ ہمیں ضرور بتائیے. ہمارے ڈیٹیلز آپ کے اسکرین پر ہے. اسی کے ساتھ مجھے محسنہ ڈوڈیا کو دیجیے اجازت, لیکن آپ بنے رہے چینل ون کے ساتھ. شکریہ. فی امان اللہ.